अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और कन्फ्लिक्ट का आज 50वां दिन है। सीज़ फायर को भी 11 दिन हो चुके हैं। तारीख़ 18 अप्रैल 2026 और पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि 24 घंटे में अबनाए हुर्मुज़ ओपन हुआ है और फिर बंद भी हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन हो गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताया कि अबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ है और जैसे ही ये ऐलान हुआ आलमी मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में भी कमी आ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब दोबारा दुनिया में तिजारत शुरू हो चुकी है, तमाम जहाज़ जा सकते हैं। और आज जैसे सुबह हुई है, सूरज तुलू हुआ है, खबर आ गई कि ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है। और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने दोबारा बंद करने की वजह यह बताई है कि अमेरिका ने अपने वादे पर अमल नहीं किया है। अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है। ईरान की तरफ आने वाले जहाज़ों को अमेरिका ने रोक रखा है और ईरान के पोर्ट से भी किसी जहाज़ को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब ईरान ने कहा था, माहिदा हो गया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर रहे हैं, तमाम जहाज़ों के लिए ओपन रहेगा। और अमेरिका के लिए शर्त यह थी कि उसे ईरान की नाकाबंदी को ख़त्म करना होगा, वहाँ से निकल जाना होगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी नहीं की, बल्कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि जब तक परमानेंट सीज़ फायर का माहिदा नहीं हो जाएगा उस वक्त तक अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटेगी। यानी अमेरिकी फ़ौज वहाँ पर रहेगी लेकिन ईरान की फ़ौज स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगी नहीं। ये अमेरिका का मंसूबा था और ईरान ने कहा हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और दोबारा अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है। सिर्फ 1 घंटा पहले की अपडेट यह है कि ईरान ने एक नक्शा जारी किया और कहा कि इस रास्ते से जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुज़र सकते हैं। और जब अमेरिका ने वादा पूरा नहीं किया तो IRGC ने और ईरान की हुकूमत ने कह दिया कि अब एक भी शिप और जहाज़ को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया था और उनका दावा यह था कि ईरान इस बात के लिए राज़ी हो गया है कि जो न्यूक्लियर तवानाई का इजाफा शुदा यूरेनियम है, जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, वो पूरा का पूरा अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। और अमेरिका ने बढ़ा चढ़ा कर इसको पेश किया। अमेरिकी सदर ने ट्वीट पर ट्वीट करके कहा कि अमेरिका ने जंग जीत लिया है, मुज़ाकरात की मेज़ पर हमारा गलबा रहा और B-2 बम्बार से हमने जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया था उसका जो डस्ट है, उसका जो मलबा है, उसके जो ज़र्रात है, अब अमेरिका उसे ईरान से उठाकर ले आएगा। और ये अमेरिका की शानदार विक्ट्री और जीत है। और जैसे ही अमेरिकी सदर ने ये ऐलान किया, ईरान ने फ़ौरन कहा कि अमेरिका का ये दावा झूठ और गलत है। ईरान की सवर्निटी और ख़ुदमुख्तारी का मामला ही यही है कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो ईरान के पास ही रहेगा, ईरान उसे किसी के हवाले करने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका के इस दावा में कोई सच्चाई नहीं है। अमेरिकी सदर ने तो नेटो को भी सीधे चैलेंज करना शुरू कर दिया और कहा कि नेटो देख लो, तुम्हारी मदद लिए बग़ैर, इस जंग में तुम्हारे आए बग़ैर ही हमने इस जंग को जीत लिया है। हमने ईरान से यूरेनियम इनरिचमेंट भी वापस ले लिया है, अबनाए हुर्मुज़ को हमेशा के लिए हमने ओपन कर दिया है और हमें तुम्हारी मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं रही। नेटो कागज़ी शेर है। लेकिन ईरान ने बयान जारी करके कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट अमेरिका के हवाले ईरान नहीं करेगा, इस तरह का कोई माहिदा नहीं हुआ है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ़, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 वादा किया है, 7 ऐलान किया है और उसमें एक भी सच्चाई पर मबनी नहीं है, एक के पीछे भी हकीकत नहीं है, बल्कि सब का सब झूठ है, फ्रॉड है। उनके अल्फाज हैं कि अमेरिकी सदर ने 1 घंटे में 7 वादे किए हैं और 7 वादे झूठे हैं, उसमें से एक के पीछे भी सच्चाई नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके अलावा अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में सोमवार को होगा। पहले खबर आई थी कि इतवार के दिन बातचीत होगी, अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत होगी और मुज़ाकरात की पूरी तैयारी जारी है। जर्नलिस्ट दुनिया भर से दोबारा पाकिस्तान पहुँचने लगे हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक इस खबर को कन्फर्म
کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کیا ہے کہ ڈائیلاگ اور مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کو جو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے سوموار کے دن، ایران کی حکومت نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایران کے کسی منسٹر کا اس بارے میں کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ لیکن CNN نے رپورٹ شائع کی ہے، پاکستان کی میڈیا نے، ڈیلی جنگ نے، دوسرے اخبارات نے یہی خبر شائع کی ہے کہ دوسرے راؤنڈ کی بات چیت اسلام آباد میں سوموار کے دن ہوگی۔ ادھر پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران بھی مکمل ہو گیا ہے۔ 3 روزہ دورہ رہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا، اور یہ بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس پر ڈسکشن بھی جاری ہے کہ 1 دن کا دورہ ہونا تھا، 2 دن کا ہونا تھا، آخر 3 دن کا دورہ عاصم منیر نے صرف ایران کا کیا اور انہوں نے فورن منسٹر سے ملاقات کی، اسپیکر سے ملاقات کی، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے بھی عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ خاتم الانبیاء مرکزی آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا عاصم منیر نے، IRGC کے سینئر ذمہ داروں سے انہوں نے ملاقات کی۔ حالانکہ ایران کے جو موجودہ سپریم لیڈر ہے مجتبیٰ خامنئی، ان سے ملاقات ہوئی عاصم منیر کی یا نہیں، اس بارے میں کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح مجتبیٰ خامنئی کے جو ایڈوائزر ہیں، ان کے جو مشیر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ عاصم منیر کے وہاں رہتے ہوئے کوئی میسج مجتبیٰ خامنئی تک گیا نہیں۔ بات چیت کی 2 صورت ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ ڈائریکٹ ملاقات ہو، بات چیت ہو، دوسری صورت یہ ہوتی ہے اور وہ احتیاطی صورت ہوتی ہے کہ ابھی مجتبیٰ خامنئی کی لوکیشن کو لیک نہیں کرنا ہے، وہ کہاں ہے، کس جگہ قیام کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں دنیا کو پتہ نہ چل سکے۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تحریری طور پر بات چیت ہو، پیغام پہنچایا جائے عاصم منیر کے ذریعے، اس کی بھی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی طور پر IRGC نے مجتبیٰ خامنئی کی لوکیشن کو کسی کے سامنے ابھی تک لیک نہیں کیا ہے۔ حکمت عملی کے تحت مجتبیٰ خامنئی پبلک میں بھی نہیں آ رہے ہیں تاکہ اسرائیل ان تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر ایرانی عوام لگاتار سڑکوں پر نکل کر مجتبیٰ خامنئی کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ ہیں۔ کل رات بھی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تہران کے فریڈم اسکوائر سے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں ایرانی عوام موجود ہے اور سبھی نے وہاں جا کر نعرہ لگایا ہے۔ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اسلامی انقلاب کے ہم ساتھ ہیں، مجتبیٰ خامنئی ہی ہمارے سپریم لیڈر ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ان کے جذبات کو، اور تمام لوگ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب عاصم منیر کا 3 روزہ دورہ اہم مانا جا رہا ہے اور اسرائیل کے لیے سب سے سخت رہا 3 روزہ دورہ۔ فوجی وردی میں عاصم منیر ایران پہنچے تھے، جس نے پوری دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان کی آرمی ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اسرائیل نے اس دوران ایران کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرات نہیں کی۔ دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان نے جس طرح مشکل گھڑی میں ایران کو سپورٹ کیا ہے، اس کی مثال اور نہیں مل سکتی، کیونکہ اسرائیل لگاتار ٹارگٹ کلنگ کر رہا تھا، ایران کے لیڈرز کو مار رہا تھا۔ اور اسرائیل جب ایران میں ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے تو خواہ جنگ کے ایام چل رہے ہوں یا جنگ بندی کا دور چل رہا ہو، اسرائیل کچھ بھی لحاظ نہیں کرتا ہے۔ جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے تب بھی اسرائیل چن چن کر ایران میں لیڈروں کو مارتا ہے، لیکن عاصم منیر ایران جاتے ہیں، وہ ایران پہنچنے کی تصویر شیئر کرتے ہیں، ایران میں کس کس سے ملاقات کر رہے ہیں، باضابطہ ان تمام تصویروں کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے، پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے۔
عاصم منیر ایران میں کہاں ہے اس کے بارے میں بھی دنیا کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہی تھا اسرائیل کو میسج دینا کہ اب تم ایران میں پہلے کی طرح ٹارگٹ کلنگ نہیں کر سکتے، یا یہ جان لو کہ اس وقت پاکستان کا آرمی چیف ایران میں موجود ہے اور اس کے رہتے ہوئے تم ایسی جرات نہیں کرو گے۔ اسی دوران یعنی جب عاصم منیر ایران میں موجود تھے، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی اصفہان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ سائیکلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سائیکل سے اصفہان کا دورہ کر رہے ہیں، علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تیزی میں سائیکل چلا رہے ہیں، اور اس تصویر نے بھی پوری دنیا کو حیران کیا کہ ایک ایسا ملک جو حالت جنگ میں ہے، اس کے باوجود اس کا صدر سائیکل چلا رہا ہے، پوری دنیا کو میسج دے رہا ہے، کوئی ڈرا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہوا ہے۔ اصفہان سے ہی ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے کچھ علاقوں میں ایئر اسپیس کو اوپن کر دیا ہے، فلائٹ کی سروس دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور خاص طور پر اصفہان، تہران اور دوسرے علاقوں میں فلائٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے۔ ایک اور بہت بڑی نیوز ہے، اور نیوز یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے۔ اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر حملہ کیا ہے، رات بھر لبنان پر اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ لبنان کی عوام جشن منا رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی، لبنانی ساؤتھ لبنان میں لوٹ رہے تھے اپنے گھروں کی طرف، اور اسی دوران اسرائیل نے ان پر دوبارہ حملہ کیا ہے، بمباری کی ہے۔ لبنانی عوام نے کئی پلوں کو بھی دوبارہ بنا لیا تھا، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکا اسرائیل کو، اور اس نے دوبارہ سیز فائر کا وائلیشن کرتے ہوئے زبردست طریقے سے بمباری کر دی ہے، اور یہ سیدھا سیز فائر کا وائلیشن بتایا جا رہا ہے۔ امریکی آرمی نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے امریکی آرمی کا کہ ایران میں جہاں امریکی فوج نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اس نے اب تک ایران کی طرف سے آنے والے 21 جہازوں کو واپس بھیج دیا ہے۔ امریکی آرمی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ایران کی بندرگاہ سے تقریباً 21 جہاز آئے تھے، اور وہ سبھی جہاز تقریباً کارگو شپ تھے یا ٹینکرز تھے، یعنی اس میں تیل تھا یا گیس تھا، کچھ دوسری چیزیں تھیں، لیکن امریکی آرمی نے ان سب کو راستہ کراس کرنے نہیں دیا، بلکہ ان سب کو ایران کی بندرگاہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا پڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں جو کینٹ تھے، جنہوں نے پچھلے دنوں ریزائن کر دیا، وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کا ایک بیان سامنے آیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر، انہوں نے لکھا کہ امریکی صدر نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو سیز فائر کروایا ہے، اور اسرائیل پر امریکہ کی طرف سے جو پابندیاں لگائی گئی ہے، اگر اس پابندی کو کنٹینیو رکھا جائے، اس کو باقی رکھا جائے، تو اسرائیل لبنان پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، اور دونوں دیشوں میں ایک تاریخی معاہدہ ہو سکتا ہے، علاقے میں سلامتی آ سکتی ہے، پیس آ سکتا ہے، لیکن اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ رات بھی اسرائیل نے لبنان پر بمباری کی ہے، اور امریکہ نے ابھی تک کچھ بھی رد عمل نہیں دیا ہے۔ اب کل جو چل رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں، اس کو لے کر یہی لگ رہا تھا کہ شاید اب پرماننٹ سیز فائر ہو جائے گی۔ 22 اپریل میں صرف 4 دن بچ گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی حتمی معاہدہ ہو جائے گا۔ ابنائے ہرمز اوپن ہو گیا تھا، لیکن جب دوبارہ ابنائے ہرمز بند ہو گیا ہے، IRGC نے کہہ دیا ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے IRGC کی ایرانی فوج کی پرمیشن لینا ضروری ہے۔ ادھر امریکہ نے ناکہ بندی کو ختم نہیں کیا ہے، اور اب جب امریکی صدر کی ایک اور دھمکی آ گئی ہے کہ اگر بدھ سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر امریکہ ایران پر بمباری شروع کر دے گا۔ ادھر ایران نے ابھی تک اسلام آباد میں ہونے والی مذاکرات کو کنفرم نہیں کیا ہے، تو جو امید کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ایک نئے صبح کی آمد کا انتظار تھا پوری دنیا کو، اس پر پھر کالے بادل منڈرانے لگے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، اور اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار امریکہ ہوگا، کیونکہ ایران نے پوری کوشش کی اور لبنان میں بھی جنگ بندی ہو گئی تھی، ابنائے ہرمز کو بھی کھولنے کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن امریکہ نے ناکہ بندی کیوں ختم نہیں کی؟ کیا امریکہ کا ایجنڈا تھا کہ پہلے ایران کو تمام شرطیں ماننے پر مجبور کر دینا ہے، اس کے بعد ایران کی مزید ناکہ بندی جاری رکھنی ہے تاکہ ایران کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے، چین اپنا ہتھیار نہ بھیج سکے، روس اپنا ہتھیار نہ بھیج سکے، اور اس کے بعد دوبارہ امریکہ ایران پر حملہ شروع کر دے؟ اور اسی لیے کئی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب بھی امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو جاتی ہے، اسرائیل کا جو انٹرسپٹر ہوتا ہے وہ ختم ہو
جاتا ہے، گلف دیشوں کے پاس جو انٹرسپٹر تھے وہ ختم ہو گئے تھے، دفاعی جو طاقت ہے پوری ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد ہی امریکہ اور ایران نے سیز فائر کر لیا، اور اب جب 15 دنوں کی مدت میں امریکہ نے کمی کو دور کر لیا ہے، دوبارہ تیاری کر لی ہے، ایئر کرافٹ کیریئر کو جو نقصان ہوا تھا دوبارہ اس کی مرمت ہو گئی ہے، تو اب امریکہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ تم ہمارے سامنے سرنڈر کرو، ہماری تمام شرطوں کو مان لو، ورنہ پہلے کی طرح تم پر بمباری کر دیں گے۔ بہت زیادہ افسوسناک بھی ہے، اور امریکہ کی جو چالاکی ہے وہ دوبارہ نکل کر سامنے آ گئی ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہم پہلے سے تیار ہیں، ہمیں اندازہ ہے، امریکہ پر ہم نے کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا ہے کہ امریکہ اگر گفتگو کر رہا ہے، ڈائیلاگ کر رہا ہے، تو وہ جنگ کی تیاری نہ کر رہا ہو، اس لیے پچھلے 15 دنوں میں ہم نے بھی دوبارہ جنگ کی تیاری کی ہے، ہمارا جو نقصان ہوا تھا دوبارہ ہم نے اس کو صحیح کر لیا ہے، ہم نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور زیادہ مضبوط کر لیا ہے، ہمارا جو میزائل سسٹم تھا پورا پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، ہم نے مزید ڈرونز کو بنا لیا ہے، اور اگر دوبارہ امریکہ نے حملہ کیا تو ایران پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دے گا، ایک بار پھر امریکہ کے ابراہم لنکن پر حملہ کیا جائے گا، اسی طرح امریکہ کے F-15E کو مار گرایا جائے گا، F-35 کو سمندر میں گرنے پر مجبور کیا جائے گا، امریکی فوجوں کو چن چن کر مارا جائے گا، اسرائیلی فوجوں کو چن چن کر مارا جائے گا، اور اسرائیل کو بدترین دنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی فوج، IRGC اور ایرانی عوام پوری طرح تیار ہیں۔ یہ جو سیز فائر کا وقفہ ہے اس کو ہم سیز فائر نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں اور پوری قوت کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تیار ہیں۔ اس دوران ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر ترکی میں ہے۔ ترکی نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کا انعقاد کیا، اور اس میں دنیا بھر سے تقریباً 5000 افراد شریک تھے، اور ان 5000 افراد میں دنیا کے کئی دیشوں کے سربراہ بھی تھے، جس میں سب سے اہم نام ہے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا، دوسرا نام ہے سیریا کے صدر احمد الشرا کا، تیسرا نام ہے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، اس کے علاوہ بھی کئی اور ملکوں کے سربراہ تھے، اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان اس کی میزبانی کر رہے تھے۔ دنیا کے اور بھی کئی ملکوں کے فورن منسٹرز تھے، دوسرے ذمہ داران تھے، اہم ترین ڈپلومیٹ تھے، اور اس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردگان نے کہا کہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد ضروری ہے، یکجہتی ضروری ہے۔ خلیج فارس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے رجب طیب اردگان نے کہا کہ ابنائے ہرمز کے ایک کنارے پر ایران ہے اور دوسرے کنارے پر عمان ہے، اور خلیج کے جتنے ممالک ہیں ان سب کا راستہ اسی اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے، اس لیے اسٹیٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر اوپن ہونا چاہیے ان تمام دیشوں کے لیے، اور ان تمام دیشوں سے گزرنے والے جہازوں پر کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ ایران اور خلیج کے تمام دیشوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ رجب طیب اردگان نے کسی طرح کی تنقید کیے بغیر ایک سیدھا میسج دیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز پر ٹیکس لگانے کا جو ایران کا منصوبہ ہے، یا IRGC اس کا جو کنٹرول چاہتی ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عراق، کویت، یونائٹڈ عرب امارات، بحرین اور قطر، اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا راستہ بھی وہیں سے گزرتا ہے، اور اگر ایران نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تو صرف امریکہ کو نہیں، پوری دنیا کو نہیں، بلکہ سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا انہی دیشوں کو کرنا پڑے گا۔ چین نے بھی پچھلے دنوں ایران کو مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا تعلق خلیج کے جن جن دیشوں سے ہے ان کے لیے کسی بھی طرح کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مکمل طور پر ان سب کے لیے اس کو اوپن ہونا چاہیے۔ رجب طیب اردگان نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہوئی اور پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ رجب طیب اردگان نے ملک شام کا بھی تذکرہ کیا، احمد الشرا بھی وہاں موجود تھے، اور کہا کہ شام خانہ جنگی کے دور سے باہر نکل چکا ہے، شام اب ترقی کر رہا ہے، دنیا بھر کے ممالک اور جو انویسٹر ہیں ان کی شام میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ ترکی ہمیشہ شام کے ساتھ کھڑا ہے اور آگے بھی کھڑا رہے گا۔ احمد الشرا نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ امریکی آرمی سیریا سے مکمل طور پر نکل چکی ہے اور سیریا کے جن جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اسرائیل کو بھی وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ رجب طیب اردگان نے یہ بھی کہا کہ
امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر کا سلسلہ جاری ہے اور جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ترکی بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ترکی کی پوری کوشش ہے کہ جو ٹیمپرری سیز فائر ہے پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے، لیکن اب معاملہ اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر پیچیدہ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ۔ IRGC نے پہلے کہا کہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہے، عباس عراقچی کا بیان آ گیا تھا، اس کے بعد پھر IRGC نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ جو بھی شپ یہاں سے گزرے گا اس کو IRGC سے پرمیشن لینی ہوگی، بھلے ہی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اب دوبارہ IRGC نے بیان جاری کر دیا کہ اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا 22 اپریل کے بعد امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ کرے گا، یا سوموار کے دن جو بات چیت ہونے جا رہی ہے پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں، وہاں ایران کا ڈیلیگیشن ایک بار پھر آئے گا اور کوئی نتیجہ نکل سکے گا، یہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی؟ آپ اپنی رائے ضرور لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، یہاں جوائن کا بٹن آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے، یا ڈسکرپشن میں جائیے، ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے، ملے ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے، جس کے ذریعے آپ بہت سارا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔